पार्ट 4। लड़का नखलिस्तान के वस्त में लगे हुए बहुत बड़े खैमे के करीब दरबान के पास पहुंचा। मैं सरदार से मुलाकात करना चाहता हूं। मैं सहरा से गैबी इशारा लाया हूं। दरबान बगैर कुछ कहे खैमे में दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद वो जब बरामद हुआ तो उसके साथ एक जवान अरब था जो सफेद और सुनहरा लिबास ज़ेब-ए-तन किए हुए था। लड़के ने जवान शख्स को जो कुछ देखा था कह सुनाया। उस शख्स ने उसे वहीं इंतजार करने को कहा और खुद खैमे के अंदर चला गया। रात हो गई। जंगजू और सौदागरों की एक कसीर तादाद खैमे में आ जा रही थी। एक एक करके उनके अलाव बुझा दिए गए और नखलिस्तान में वैसी ही खामोशी छा गई जैसी सहरा में होती है। सिर्फ बड़े खैमे का अलाव रोशन रहा। इस तमाम अरसे में लड़का फातिमा के मुतालिक सोचता रहा। वो अभी तक उसकी आखिरी गुफ्तगू का मतलब नहीं समझ पाया था। बिला आखिर घंटों के इंतजार के बाद दरबान ने लड़के को अंदर जाने के लिए कहा। लड़के ने अंदर जो कुछ देखा उससे हैरत में डूब गया। उसने इसका तसव्वुर भी नहीं किया था कि सहरा के वस्त में एक ऐसा खैमा भी हो सकता है जैसा कि ये था। फर्श ऐसे दीदा ज़ेब कालीन से ढका हुआ था जिस पर वो पहले कभी नहीं चला था। दरमियान में हाथ से बने हुए सोने के लैंप लटक रहे थे और हर एक में शमा रोशन थी। कबाइली सरदार खैमे के अंदर निस्फ दायरे की शक्ल में रेशमी तकियों जिन पर नक्शो निगारी का काम हुआ था टेक लगाए बैठे थे। खुद्दाम चांदी की तश्तरियों में चटपटी चीजें और चाय लिए जा रहे थे। दूसरे खुद्दाम हुक्कों में आग रोशन कर रहे थे। माहौल धुएं की मीठी खुशबू से महक रहा था। वो कुल 8 सरदार थे, लेकिन लड़के ने देखते ही अंदाजा लगा लिया कि इनमें से कौन सा सरदार सबसे अहम है। निस्फ दायरे के बीच में एक अरब सफेद और सुनहरा लिबास से ज़ेब-ए-तन किए हुए बैठा था। उसके बराबर में वो जवान अरब था जिससे लड़के ने गुफ्तगू की थी। ये अजनबी कौन है जिसने गैबी इशारे की बात की थी? इनमें से एक सरदार ने लड़के को देखते हुए पूछा। वो मैं हूं, लड़के ने जवाब दिया। फिर उसने वो सब कुछ बताया जो उसने देखा था। सहरा ने ऐसी चीजें एक अजनबी पर ही क्यों आश्कार की, जबकि उसे मालूम है कि हम पुश्तहा पुश्त से यहीं रह रहे हैं? दूसरे सरदार ने कहा, क्योंकि मेरी आंखें अभी तक सहरा की आदी नहीं हुई हैं, लड़के ने जवाब दिया। मैं वो देख सकता हूं जो कि सहरा की आधी आंखें शायद न देख सकती हों, और शायद इसलिए कि मैं कायनात की रूह को समझ सकता हूं, उसने खुद ही सोचा। नखलिस्तान गैर मुतनाज़ा मैदान है, इस पर कोई हमला नहीं करता, एक तीसरे सरदार ने कहा। मैं सिर्फ वो बता सकता हूं जो मैंने देखा था। अगर आप यकीन नहीं करना चाहते तो आपको इस बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब में बहस शुरू हो गई। वो लोग खास अरब लबो लहजे में गुफ्तगू कर रहे थे जो लड़का नहीं समझ सका। लेकिन वो जब जाने की इजाजत का तलबगार हुआ तो मुहाफिज ने उसे बैठ जाने के लिए कहा। लड़के पर खौफ तारी हो गया। गैबी इशारा हुआ कि कुछ गलत होने वाला है। वो अफसोस कर रहा था कि सारवान से वो सब कुछ क्यों बयान किया जो देखा था। अचानक दरमियान में बैठा हुआ सरदार गैर महसूस अंदाज में मुस्कुराया और लड़के ने कदरे बेहतर महसूस करना शुरू कर दिया। उस आदमी ने गुफ्तगू में हिस्सा नहीं लिया और एक लफ्ज भी नहीं कहा था। चूंकि लड़का पहले ही कायनात की जबान को समझता था, वो अमन की लहरों को पूरे खैमे में महसूस कर रहा था। अब उसका ख्याल ये था कि उसने यहां आकर अच्छा किया।
بحث ختم ہوئی تو تمام سردار خاموشی سے تھوڑی دیر وہ باتیں سنتے رہے جو بوڑھا شخص کہہ رہا تھا۔ پھر وہ لڑکے کی طرف مڑا۔ اس بار اس کا انداز سرد مہری سے پر تھا۔ 2000 سال پہلے کہیں دور دراز کا ایک شخص جسے خوابوں پر یقین تھا، ایک زمین دوز قید خانے میں ڈال دیا گیا اور پھر ایک غلام کی حیثیت سے فروخت کر دیا گیا۔ بوڑھے شخص نے کہا، ہمارے سوداگروں نے اس شخص کو خرید لیا اور پھر مصر لے آئے۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ جو کوئی خوابوں پر یقین رکھتا ہے وہی اس کی تعبیر بھی بتا سکتا ہے۔ بوڑھے نے بات جاری رکھی، جب فرعون نے دبلی پتلی اور موٹی تندرست گایوں کو خواب میں دیکھا تھا تو وہ شخص جس کا ذکر میں کر رہا ہوں قحط کے زمانے میں مصر لایا گیا تھا، اس کا نام یوسف تھا۔ وہ بھی تمہاری طرح اجنبی ملک میں ایک اجنبی تھا اور وہ تمہاری عمر کا ہی تھا۔ وہ رکا اور اس کی آنکھوں میں ابھی تک اجنبیت تھی۔ ہم ہمیشہ اپنے رسم و رواج کے تابع رہا کرتے ہیں۔ ہماری روایات نے ان دنوں مصر کو قحط سے بچا لیا تھا اور مصر کے لوگوں کو انتہائی مالدار کر دیا تھا۔ روایات ہمیں صحرا عبور کرنے کا طریقہ بتاتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں کیسے کریں۔ روایات کہتی ہیں نخلستان ایک غیر متنازع علاقہ ہوتا ہے کیونکہ دونوں اطراف میں نخلستان ہے، چنانچہ اسے دونوں طرف سے ذکر پہنچانے کا احتمال ہو سکتا ہے۔ بوڑھے شخص نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ اس دوران کسی نے کوئی لفظ نہیں کہا، لیکن روایات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ ہمیں صحرا کے پیغام پر اعتبار کرنا چاہیے۔ ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں اسے صحرا نے ہی ہمیں سمجھایا ہے۔ بوڑھے شخص نے ایک اشارہ کیا اور ہر شخص کھڑا ہو گیا۔ اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ حقے بجھ گئے، دربان مستعد کھڑے ہو گئے۔ لڑکے نے چلے جانے کی تیاری کی لیکن بوڑھے آدمی نے پھر بولنا شروع کیا، کل ہم اس معاہدے کو توڑنے جا رہے ہیں جس کے تحت نخلستان میں اسلحہ لانا منع ہے۔ تمام دن ہم دشمنوں پر نظر رکھنے کی کوشش کریں گے اور جب سورج غروب ہو جائے گا تو سب لوگ اپنے اپنے ہتھیاروں کو میرے حوالے کر دیں گے۔ ہمارے دشمنوں میں سے ہر 10 آدمیوں کو مار دینے کے عوض تم سونے کے ٹکڑے کے حقدار ہوگے، لیکن اسلحہ اس وقت تک نہیں اٹھایا جائے گا جب تک کہ وہ جنگ میں نہ کود جائیں۔ اسلحہ بھی ایسا ہی من موجی ہے جیسا کہ صحرا، اور اگر اسے استعمال نہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ اگلی دفعہ وہ کام ہی نہ کرے، اور اگر ان میں سے ایک بھی ہتھیار کل استعمال نہ ہوا تو وہ تم پر استعمال کیا جائے گا۔ لڑکا جب خیمے سے نکلا تو نخلستان چاندنی کی روشنی سے چمک رہا تھا۔ وہ اپنے خیمے سے 20 منٹ کے فاصلے پر تھا، چنانچہ اس جانب بڑھنے لگا۔ جو کچھ ہوا اس نے اسے چونکا دیا۔ وہ کائنات کی روح تک پہنچنے میں کامیاب ہوا اور اب ایسا کرنے کی قیمت اسے اپنی زندگی کی صورت میں ادا کرنی تھی، لیکن وہ اس دن سے خطرات مول لے رہا تھا جب سے اس نے اپنی بھیڑوں کو قسمت کی تلاش میں فروخت کیا تھا۔ اور جیسا کہ ساربان نے کہا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم آج مرتے ہو یا کل، وہ ہر دن یا تو زندہ رہنے کے لیے تھا یا پھر کسی کی دنیا سے رخصت لینے کے لیے۔ ہر بات کا دار و مدار صرف ایک لفظ پر تھا، مکتوب۔ خاموشی سے چلتے ہوئے اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اگر وہ کل مر جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ خدا کی منشا نہیں تھی کہ میں مستقبل تبدیل کروں۔ مرنے سے قبل کم از کم اس نے ایک طویل سفر طے کیا تھا، شیشے کی دکان میں کام کیا اور صحرا کی خاموشی کو جانا اور فاطمہ کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ اس نے بہت پہلے
گھر چھوڑنے کے بعد سے ہر دن بھرپور گزارا تھا۔ اگر وہ کل مر جاتا ہے تو کیا ہے؟ اس نے دوسرے گڈریوں سے بہت زیادہ دنیا دیکھ لی تھی اور اسے اس بات پر فخر تھا۔ یکایک اس نے گونجتی گرجتی آواز سنی اور ایک ایسی تیز ہوا نے اسے زمین پر گرا دیا جس سے وہ قطعی ناواقف تھا۔ پورا علاقہ گرد و غبار سے اٹ چکا تھا، یہاں تک کہ چاند بھی نظروں سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کے سامنے پچھلے پیروں پر کھڑا ہنہناتا ہوا ایک بہت بڑا سفید گھوڑا تھا۔ جب اندھیرا کر دینے والی گرد قدرے کم ہوئی تو لڑکے نے جو کچھ دیکھا اس نے اسے چکرا کر رکھ دیا۔ گھڑ سوار نے مکمل طور پر سیاہ لباس پہن رکھا تھا اور اس کے بائیں کندھے پر ایک شکرا بیٹھا ہوا تھا اور اس نے دستار پہن رکھی تھی۔ اس کا پورا چہرہ سوائے آنکھوں کے سیاہ کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ صحرا کا ایلچی ہو، لیکن اس کی شخصیت ایلچی سے زیادہ طاقتور دکھائی دیتی تھی۔ اجنبی گھڑ سوار نے گھوڑے کی زین سے لٹکی ایک خمیدہ تلوار نکالی۔ چاند کی روشنی میں تلوار چمک رہی تھی۔ بازو کی اڑان کا مطلب پڑھنے کی جرت کس نے کی؟ اس نے اتنی زور سے چیختے ہوئے پوچھا کہ لگا جیسے اس کی بازگشت الفیوم کے 50,000 کھجور کے درختوں میں گونج گئی ہوگی۔ وہ میں ہوں جس نے یہ جرت کی ہے، لڑکے نے کہا۔ اس اجنبی نے اسے سینتیاگو میٹامورس کی شبیہ کی یاد دلا دی جو اپنے سفید گھوڑے پر بیٹھا ہے اور اس گھوڑے کے کھر دشمنوں کی چھاتی پر ہیں۔ یہ شخص بالکل ویسا ہی تھا، صرف کردار الگ تھا۔ وہ میں ہی تھا جس نے ایسی جرت کی، اس نے دہرایا اور سر کو نیچے کر کے تلوار کا وار قبول کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ بہت ساری زندگیاں صرف اس لیے بچ جائیں گی کیونکہ میں نے کائنات کی روح میں جھانکنے کی اہلیت حاصل کر لی تھی۔ تلوار گردن پر نہیں گری بلکہ اجنبی نے اسے آہستہ آہستہ نیچے کر لیا، یہاں تک کہ وہ لڑکے کی پیشانی سے چھو گئی اور خون کی ایک بوند نکل کر ریت میں جذب ہو گئی۔ گھڑ سوار بالکل ساکت تھا اور اسی طرح لڑکا بھی۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ لڑکا ہٹ جائے، وہ اپنے دل میں کچھ عجیب سی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنی منزل کے تعاقب میں قریب قریب مر چکا تھا اور فاطمہ کے لیے غیبی اشارہ بہرحال صحیح تھا۔ یہاں وہ دشمن کے عین سامنے تھا اور مرنے سے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کائنات کی روح اس کی منتظر تھی اور وہ جلد ہی اس کا حصہ بن جائے گا، اور کل اس کا دشمن بھی اس روح کا حصہ بن جائے گا۔ اجنبی نے اپنی تلوار ابھی تک لڑکے کی پیشانی پر رکھی ہوئی تھی۔ تم نے پرندوں کی اڑان کو کیوں پڑھا؟ میں نے صرف وہ پڑھا جو پرندے مجھے بتانا چاہتے تھے۔ وہ نخلستان کو بچانا چاہتے تھے۔ کل تم سب لوگ مارے جاؤ گے کیونکہ نخلستان میں تم سے زیادہ مرد موجود ہیں۔ تلوار جہاں تھی وہیں رہی۔ اللہ کی منشا تبدیل کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اللہ نے فوجوں کو پیدا کیا اور اس نے باز بھی تخلیق کیے۔ اللہ نے مجھے پرندوں کی زبان سکھائی، سب کچھ اسی کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے۔ لڑکے نے ساروان کے الفاظ یاد کرتے ہوئے کہا۔ اجنبی نے لڑکے کے پیشانی سے تلوار ہٹا لی تو لڑکے کو ایک دم سکون کا احساس ہوا، لیکن وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکا۔ اپنی پیش گوئیوں سے محتاط رہو، اجنبی نے کہا۔ جب کچھ لکھا جا چکا ہو تو اسے کسی طرح تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے تو بس فوج دیکھی تھی، لڑکے نے کہا۔ میں نے جنگ کے نتائج نہیں دیکھے۔ ایسا لگا کہ اس جواب سے اجنبی مطمئن ہو گیا، لیکن تلوار اس کے ہاتھ میں ہی رہی۔ ایک اجنبی سرزمین پر اجنبی کیا کر رہا ہے؟ میں اپنی منزل کی تلاش میں ہوں، لیکن تم اس بات کو نہیں سمجھ سکو گے۔ اجنبی نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی تو لڑکے کو مکمل اطمینان ہو گیا۔
مجھے تمہاری ہمت و جرت کا امتحان مقصود تھا، اجنبی نے کہا۔ دنیا کی زبان سمجھنے کے لیے جرت ہی بنیادی خصوصیت ہوتی ہے۔ لڑکے کو حیرت ہوئی، اجنبی جو کچھ کہہ رہا تھا اس کا علم کم ہی لوگوں کو تھا۔ تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، تم بہت دور آ چکے ہو، اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ تم صحرا سے محبت کا اقرار کرو، لیکن آنکھ بند کر کے اس پر اعتبار مت کرو، کیونکہ صحرا ہر شخص کا امتحان لیتا ہے، ہر قدم پر چیلنج کرتا ہے، اور جو بہک جاتے ہیں انہیں قتل کر دیتا ہے۔ اس کی باتوں نے اسے بوڑھے بادشاہ کی یاد دلا دی۔ اگر جنگجو نخلستان پر حملہ آور ہوئے اور تمہارا سر سورج غروب ہونے تک تمہارے شانوں پر تھا تو آ کر مجھے تلاش کرنا، اجنبی نے کہا۔ وہی ہاتھ جس میں تلوار تھی اس میں اب گھوڑے کی لگام تھی۔ گھوڑا پھر ہنہنایا اور ہر طرف دھول بکھیر دی۔ تم کہاں رہتے ہو؟ جیسے ہی گھڑ سوار تھوڑا دور گیا تو لڑکے نے پکار کے پوچھا۔ گھوڑے کی لگام والا ہاتھ جنوب کی طرف اٹھا۔ لڑکے کی ملاقات الکیمسٹ سے ہوئی تھی۔ دوسری صبح الفیوم میں 2000 فوجی کھجور کے درختوں کے ساتھ پھیلے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ سورج عروج پر آتا 500 قبائلی خط افق کے قریب نظر آئے۔ فوجیوں کا دستہ شمال کی جانب سے نخلستان میں داخل ہوا۔ بظاہر یہ دستہ پرامن نظر آتا تھا، لیکن تمام کے تمام اپنے لبادوں میں اسلحہ چھپائے ہوئے تھے۔ جب وہ الفیوم میں سفید خیمے کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنی بندوقیں نکال لیں اور خالی خیمے پر حملہ آور ہو گئے۔ نخلستان کے لوگوں نے گھڑ سواروں کو گھیرے میں لے لیا اور آدھے گھنٹے میں ایک حملہ آور کو چھوڑ کر سب کو ہلاک کر دیا۔ بچوں کو کھجور کے پیڑوں کے جھنڈ میں رکھا گیا تھا اور جو کچھ ہوا انہیں نہیں معلوم ہو سکا۔ عورتیں اپنے اپنے خیموں میں رہیں اور اپنے اپنے شوہروں کی عافیت کے لیے دعا کرتی رہیں، اور جنگ کو انہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ اگر زمین پر لاشیں نہ پڑی ہوتی تو لگتا جیسے نخلستان میں ایک عام سا دن ہے۔ قبائلیوں میں سے بچنے والا واحد شخص ایک دستے کا سالار تھا۔ اسے سرداروں کے روبرو پیش کیا گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ روایت شکنی کیوں کی گئی، تو اس نے جواب دیا کہ اس کے آدمی بھوکے اور پیاسے تھے اور کئی دن کی جنگ سے بے حال تھے، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ نخلستان کو قبضے میں لے لیا جائے تاکہ جنگ پر واپس جایا جا سکے۔ سردار نے جواب دیا کہ اس سے قبائلیوں کی ہلاکت پر افسوس ہے، لیکن روایات زیادہ مقدس تھیں۔ اس نے سالار کو بغیر کسی اعزاز کے سزائے موت سنا دی۔ اسے کسی تلوار یا گولی سے مارنے کے بجائے کھجور کے ایک درخت سے لٹکا دیا گیا، جہاں اس کا جسم صحرا کی ہوا میں جھولتا رہا۔ قبائلی سرداروں نے لڑکے کو بلایا اور اسے سونے کے 50 ٹکڑے پیش کیے۔ انہوں نے مصر کے یوسف کی کہانی دہرائی اور لڑکے سے کہا کہ وہ نخلستان میں مشیر کا عہدہ قبول کر لے۔ جب سورج غروب ہو گیا اور پہلا ستارہ دکھائی دیا تو لڑکا جنوب کی طرف چلنے لگا۔ اسے اتفاق سے ایک خیمہ نظر آیا تو عربوں کا چھوٹے سے گروہ نے جو وہاں سے گزر رہا تھا لڑکے سے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جنوں کا بسیرا ہے، لیکن لڑکے نے ان کی بات کی پرواہ کیے بغیر بیٹھ کر انتظار کرنا شروع کر دیا۔ چاند کی روشنی میں کیمیا گر کی سواری آتی نظر آئی۔ اس کے کندھوں پر 2 مردہ باز رکھے ہوئے تھے۔ میں یہاں ہوں، لڑکے نے کہا۔ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، کیمیا گر نے جواب دیا، یا پھر تمہاری قسمت یہاں لائی ہے۔ قبائلیوں کی آپس میں جنگ کے باعث یہ ممکن نہیں تھا کہ میں صحرا عبور کروں، چنانچہ میں یہاں آ گیا ہوں۔ کیمیا گر گھوڑے سے اترا اور اشارے سے لڑکے کو اپنے ساتھ خیمے میں داخل ہونے کے لیے کہا۔
یہ ایک ویسا ہی خیمہ تھا جیسے کہ نخلستان کے دوسرے خیمے۔ لڑکے نے خیمے کے اندر ادھر ادھر آگ کی بھٹی اور دوسری چیزیں دیکھنے کی کوشش کی جو کیمیا گری میں استعمال ہوتی ہے، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ہاں، کتابوں کا ایک ڈھیر، ایک چھوٹا کھانا پکانے کا چولہا اور قالین نظر آیا جس پر پراسرار نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ بیٹھ جاؤ، ہمارے پاس کھانے کے لیے یہ اور پینے کے لیے کچھ اشیاء موجود ہیں، الکیمسٹ نے کہا۔ لڑکے کو شبہ ہوا کہ یہ تو وہی باز ہیں جنہیں اس نے گزشتہ کل دیکھا تھا، لیکن کہا کچھ بھی نہیں۔ کیمیا گر نے آگ روشن کی اور جلد ہی انتہائی اچھی خوشبو سے خیمہ بھر گیا۔ یہ خوشبو حقے کی خوشبو سے اچھی تھی۔ تم مجھ سے ملنا کیوں چاہتے تھے؟ لڑکے نے پوچھا۔ غیبی اشاروں کے باعث، کیمیا گر نے جواب دیا۔ ہواؤں سے مجھے معلوم ہوا کہ تم آ رہے ہو اور یہ کہ تمہیں میری مدد درکار ہے۔ ہوا نے جس کے متعلق تمہیں آگاہ کیا وہ میں نہیں ہوں، بلکہ یہ دوسرا شخص انگریز ہے۔ وہی تمہیں تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ اسے پہلے کچھ اور کرنا ہے، لیکن وہ صحیح راستے پر ہے۔ اس نے صحرا کو سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اور میرے متعلق کیا حکم ہے؟ جب کوئی شخص واقعتاً کسی چیز کی خواہش رکھتا ہے تو پوری کائنات اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے تاکہ وہ شخص اپنے خوابوں کی تعبیر پالے۔ کیمیا گر نے بوڑھے بادشاہ کی بازگشت کے انداز میں کہا۔ لڑکا سمجھ گیا، دوسرا شخص اس کی منزل کی جانب مدد کے لیے موجود تھا۔ اس کا مطلب ہوا کہ تم مجھے ہدایت دینے جا رہے ہو؟ نہیں، تم پہلے ہی وہ سب کچھ جانتے ہو جسے جاننا چاہیے۔ میں تمہیں خزانے کے راستے کا نقطہ بتاؤں گا، لیکن وہاں قبائلی جنگ جاری ہے۔ لڑکے نے اپنی بات دہرائی۔ مجھے معلوم ہے کہ صحرا میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے تو پہلے ہی اپنا خزانہ پا لیا۔ میرے پاس ایک اونٹ ہے، میرے پاس شیشے کی دکان سے کمائی ہوئی رقم ہے، اس کے علاوہ میرے پاس سونے کے 50 ٹکڑے ہیں۔ اپنے ملک کے حساب سے میں ایک امیر آدمی ہوں، لیکن ان میں سے کسی چیز کا تعلق احرام سے نہیں ہے۔ کیمیا گر نے کہا۔ میرے پاس فاطمہ بھی ہے، وہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کی برابری دوسرا کوئی خزانہ نہیں کر سکتا۔ وہ بھی تمہیں احرام سے نہیں ملی۔ وہ خاموشی سے کھاتے رہے۔ کیمیا گر نے ایک بوتل کھولی اور لڑکے کے کپ میں ایک سرخ رنگ کا سیال بھر دیا۔ یہ ایسی خوش ذائقہ شراب تھی کہ اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں چکھی تھی۔ کیا یہاں شراب پر پابندی نہیں ہے؟ لڑکے نے پوچھا۔ جو کچھ منہ میں داخل ہوتا ہے اس میں شیطانیت نہیں ہوتی، کیمیا گر نے کہا۔ جو کچھ منہ سے نکلتا ہے وہ برا ہوتا ہے۔ کیمیا گر کسی قدر پر روب تھا، لیکن لڑکے نے جیسے ہی شراب پی وہ مطمئن ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں خیمے کے باہر آ کے بیٹھ گئے۔ چاند اتنا روشن تھا کہ ستارے باندھ پڑ گئے تھے۔ پیو اور لطف لو، کیمیا گر نے لڑکے کو خوشی محسوس کرتے دیکھ کر کہا۔ آج رات خوب آرام کرو، اس طرح جیسے کوئی جنگجو لڑائی کی تیاری کرتا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا دل جہاں دھڑکتا ہے وہیں خزانہ ہے۔ تمہیں خزانہ حاصل کرنا ہے، کیونکہ تم نے جو کچھ بھی اس سفر میں سیکھا ہے اس کا اصل مقصد وہ خزانہ ہے۔ کل اپنا اونٹ فروخت کرو اور ایک گھوڑا خرید لو۔ اونٹ بے وفا ہوتے ہیں، وہ ہزاروں میل چل لیتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے جیسے انہیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، پھر یکایک جھکتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ لیکن گھوڑے آہستہ آہستہ تھکتے ہیں۔ تم ہمیشہ واقف ہوتے ہو کہ ان سے کتنی توقع کی جائے، اور تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تھک کر اپنی جان نہیں دیں گے۔
اگلی شب لڑکا کیمیا گر کے خیمے پر گھوڑے کے ذریعے آیا۔ کیمیا گر تیار تھا اور اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کے بائیں کاندھے پر ایک باز بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے لڑکے سے کہا، مجھے دکھاؤ کہ صحرا میں زندگی کہاں ہے۔ صرف وہی لوگ جو زندگی کے اشاروں سے واقف ہیں خزانہ پانے کے اہل ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے سوار ہو کے ریت پر چلنا شروع کیا۔ ان کے راستے میں چاند کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ صحرا میں زندگی کے شواہد مجھے ملیں گے یا نہیں۔ لڑکے نے سوچا، میں صحرا سے مکمل طور پر واقفیت بھی نہیں رکھتا۔ وہ اس بات کو الکیمسٹ سے کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کو اس آدمی سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس پتھریلے علاقے میں پہنچے جہاں لڑکے نے آسمان پر باز دیکھے تھے، لیکن اس وقت وہاں خاموشی تھی اور ہوائیں چل رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ صحرا میں زندگی کیسے تلاش کی جائے، لڑکے نے کہا۔ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ یہاں زندگی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اسے کہاں دیکھا جائے۔ ایک زندگی دوسری زندگی کی طرف راغب ہوتی ہے، کیمیا گر نے جواب دیا۔ لڑکا سمجھ گیا۔ لڑکے کا گھوڑا آدھے گھنٹے کے قریب دوڑتا رہا۔ کیمیا گر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اب انہیں نخلستان میں کھجوروں کے درخت نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ روشن ترین چاند ان کے اوپر تھا۔ صحرا کے پتھر چاندی جیسے دکھائی دے رہے تھے۔ یکا بظاہر کسی وجہ کے بغیر لڑکے کے گھوڑے نے رفتار کم کر دی۔ یہاں زندگی ہے، لڑکے نے کیمیا گر سے کہا۔ میں صحرا کی زبان سے ناواقف ہوں، لیکن میرا گھوڑا زندگی کی زبان جانتا ہے۔ دونوں گھوڑے سے اتر گئے، لیکن کیمیا گر خاموش رہا۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے پتھروں میں تلاش کیا۔ کیمیا گر یک بیک رک گیا اور زمین پر جھکا۔ پتھروں کے درمیان ایک سوراخ تھا۔ کیمیا گر نے اس سوراخ میں اپنا ہاتھ ڈالا، پھر پورا بازو اور کندھا۔ وہاں کوئی چیز حرکت کر رہی تھی اور کیمیا گر کی آنکھیں بھی۔ لڑکا صرف اس کی آنکھیں دیکھ رہا تھا، جو اس کی کوششوں کے نتیجے میں جھپک رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے ہاتھ اس سوراخ میں جنگ کر رہے ہیں۔ پھر ایک حرکت نے لڑکے کو ہراساں کر دیا۔ اس نے اپنا بازو باہر نکالا اور تیزی سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک سانپ کو دم سے پکڑ رکھا تھا۔ اسی طرح لڑکا بھی اچھل کے کھڑا ہوا، لیکن کیمیا گر سے کچھ فاصلے پر۔ سانپ پوری طرح جنگ کر رہا تھا۔ سانپ کی پھنکار نے صحرا کی خاموشی درہم بھرم کر دی تھی۔ یہ ایک کوبرا تھا۔ اس کا زہر ایک شخص کو 1 منٹ کے اندر اندر مار سکتا تھا۔ اس کے زہر سے بچو، لڑکے نے کہا، لیکن اس کے باوجود کہ اس نے اپنا ہاتھ سوراخ میں ڈال دیا تھا اور یقیناً اسے سانپ نے کاٹ لیا، اس کے تاثرات پرسکون تھے۔ کیمیا گر کی عمر 200 سال ہے، انگریز نے اسے بتایا تھا۔ وہ یقیناً صحرا کے سانپوں سے نمٹنا جانتا ہوگا۔ لڑکا اپنے ساتھی کو گھوڑے کی طرف جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے خمدار تلوار نکالی، پھر اس کے ذریعے ریت پر ایک دائرہ بنایا اور اس کے بعد سانپ کو اس میں رکھ دیا۔ سانپ پرسکون ہو گیا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، کیمیا گر نے کہا، وہ دائرے سے باہر نہیں نکلے گا۔ تمہیں صحرا میں زندگی مل گئی ہے، یہی وہ غیبی اشارہ جس کی مجھے ضرورت تھی۔ یہ اتنا اہم کیوں تھا؟ کیونکہ احرام کے ارد گرد صحرا ہے۔ لڑکا احرام کے متعلق گفتگو کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا دل بوجھل تھا اور گزشتہ رات سے وہ افسردہ تھا۔ خزانے کی تلاش جاری رکھنے کا مطلب فاطمہ سے بچھڑنا تھا۔ میں صحرا میں تمہاری رہنمائی کرنے جا رہا ہوں، کیمیا گر نے کہا۔ میں نخلستان میں ہی رہنا چاہتا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ مجھے فاطمہ مل گئی اور جہاں تک میرا معاملہ ہے تو وہ میرے لیے کسی بھی خزانے سے بڑھ کر ہے۔ فاطمہ صحرا کی عورت ہے،
کیمیاگر نے کہا۔ وہ جانتی ہے کہ مردوں کو جانا ہی ہوتا ہے واپس آنے کے لیے، اور اس نے بھی اپنا خزانہ پا لیا ہے، اور وہ خزانہ تم ہو۔ اب وہ امید کرتی ہے کہ تم وہ حاصل کرو جس کو تم تلاش کر رہے ہو۔ اچھا، اگر میں نے رکنے کا فیصلہ کیا تو کیا ہوگا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا ہوگا۔ تم نخلستان کے مشیر بن جاؤ گے۔ تمہارے پاس اتنا سونا ہے کہ تم بہت ساری بھیڑیں اور اونٹ خرید سکو گے۔ تم فاطمہ سے شادی کر لو گے اور کوئی 1 سال تک تم دونوں خوش بھی رہو گے۔ تم صحرا سے محبت کرنے لگو گے، کھجور کے 50,000 درختوں سے واقفیت حاصل کر لو گے۔ تم انہیں بڑھتے پھلتے پھولتے دیکھو گے۔ اس سے تمہیں معلوم ہوگا کہ دنیا کیسے ہر وقت تبدیل ہو رہی ہے، اور تم میں غیبی اشاروں کو بہتر سے بہتر سمجھنے کا شعور پیدا ہوگا، کیونکہ صحرا ایک بہت اچھا استاد ہے۔ دوسرے برس کے دوران تمہیں خزانہ یاد آئے گا، غیبی اشارے تواتر سے ظہور پذیر ہوں گے، اور تم انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کرو گے۔ تم نخلستان اور وہاں کے باسیوں کی بہتری کے لیے اپنی معلومات کا استعمال کرو گے۔ تم جو کچھ بھی کرو گے قبائلی سردار اس کی ستائش کریں گے، اور تمہارے اونٹ تمہارے لیے دولت اور طاقت کا سبب بنیں گے۔ تیسرے سال غیبی اشارے خزانے اور تمہاری منزل کو مزید اجاگر کریں گے۔ تم راتوں کو نخلستان میں پھرنا شروع کر دو گے، اور فاطمہ ناخوش ہو جائے گی، کیونکہ اسے احساس ہوگا کہ وہی ہے جس نے تمہیں تمہاری کوششوں سے روک دیا۔ لیکن تم اس سے محبت کرو گے، اور وہ محبت کا جواب محبت سے دے گی۔ تم یاد کرو گے کہ اس نے تمہیں رکنے کے لیے نہیں کہا، کیونکہ صحرا کی عورت جانتی ہے کہ اسے اپنے آدمی کا انتظار کرنا چاہیے۔ چنانچہ تم اسے مورد الزام نہیں ٹھہراؤ گے۔ پھر اکثر تم صحرا کی ریت پہ ٹہلتے ہوئے سوچو گے کہ کیا تم اسے چھوڑ سکتے ہو۔ تمہیں فاطمہ سے اپنی محبت پر اور زیادہ اعتماد ہوگا، کیونکہ نخلستان میں رکنے کی وجہ وہ خوف تھا کہ تم واپس نہیں آ سکو گے۔ اس موقع پر غیبی اشارہ تمہیں بتائے گا کہ تمہارا خزانہ ہمیشہ کے لیے دفن ہے۔ پھر چوتھے برس کسی وقت غیبی اشارہ بھی تمہیں فراموش کر دے گا، کیونکہ تم نے اسے سننا چھوڑ دیا ہوگا۔ یہ سب کچھ قبائلی سرداروں کے پیش نظر ہوگا، چنانچہ وہ تمہیں مشیر کے عہدے سے برطرف کریں گے، لیکن اس وقت تک تم ایک امیر تاجر بن چکے ہوگے، جس کے پاس بہت سارے اونٹ اور بہت بڑی تعداد میں اسباب تجارت ہوگا۔ تمہارے باقی ایام یہ سوچنے میں گزر جائیں گے کہ تم نے اپنی قسمت کی بابت کوئی کوشش نہیں کی، اور اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ محبت ایک شخص کو اپنی منزل کے لیے جد و جہد سے کبھی نہیں روکتی۔ اگر وہ اس جد و جہد کو ترک کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ حقیقی محبت نہیں ہے، جو کائنات کی زبان ہی بولتی ہے۔ کیمیاگر نے ریت کے دائرے کو مٹا دیا، اور سانپ لہراتا ہوا پتھر کے بڑے تودے کی طرف نکل گیا۔ لڑکے کو شیشے کا سوداگر یاد آیا، جو ہمیشہ مکہ جانے کی خواہش کیا کرتا تھا، اور انگریز جسے کیمیاگر کی تلاش رہا کرتی تھی۔ اسے وہ عورت بھی یاد آئی جس نے صحرا پر اعتماد کیا تھا، اور اس نے صحرا پر نظر ڈالی جو اسے اس عورت کے پاس لایا تھا جس سے اس نے محبت کی۔ وہ گھوڑوں پر چڑھے، اور اس بار نخلستان واپس جاتے ہوئے لڑکا کیمیاگر کے پیچھے پیچھے تھا۔ ہواؤں کے ذریعے نخلستان کی آوازیں آ رہی تھی، اور لڑکا فاطمہ کی آواز سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن اس رات جب اس نے سانپ کو دائرے میں دیکھا، اجنبی گھوڑ سوار نے جس کے کندھے پر باز تھا اس سے محبت اور خزانے کے متعلق بات کی تھی، صحرا کی عورت اور اس کی منزل کے متعلق۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، لڑکے نے کہا،
اور پھر فوراً ہی اسے قرار آ گیا، ہم کل سورج طلوع ہونے سے قبل نکل جائیں گے۔ کیمیاگر نے جواباً صرف اتنا ہی کہا۔